Ask Mufti Tariq Masood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने सवाल पूछा है सैयद रेहान ज़ेब कोयटा। थोड़ा हमारा मसाइल का नागा हो गया था, रमज़ान की वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया था, तो आज दोबारा हम आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे जो दिन हैं चैनल पे मसाइल चलने के, जो टाइम पहले से चला आ रहा है उसकी हम पाबंदी करें। पहला सवाल है जी, मस्जिद में अगर SOP पर अमल ना हो तो नमाज कहाँ पढ़ें? इनका मतलब पता नहीं क्या है। सवाल से आगे जो इन्होंने पूछा है इससे पता चल रहा है कि मस्जिद में अगर आजकल जो वायरस फैला हुआ है और एहतियात पर अमल ना हो, लोग फासले से खड़े ना हो रहे हों और मिल मिल के खड़े हो रहे हों, तो फिर क्या करें? अगर किसी इलाके में आसपास की तमाम मसाजिद में कोरोना वायरस के सिलसिले में बाजमात नमाज़ों के दौरान बयान करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया जाता हो तो क्या ये सूरत हाल जमात छोड़ने का उज़र बन सकती है? जनाब सैयद रेहान साहब, उलमा का जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है डॉक्टरों से मशवरे के बाद, बहुत गौर व खौज के बाद, उसमें यही सजेशन दी गई है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ मस्जिद में हाज़िरी हो। तो अगर किसी मस्जिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा तो हमारी राय यही है कि ऐसी सूरत में घर में नमाज़ पढ़ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से इन हालात में अफजल है, क्योंकि इस पर कई दफ़ा डॉक्टरों की और रिपोर्ट पेश की जा चुकी है कि वायरस जो है ना एक आदमी से कई आदमियों को लग रहा है। अब इसमें बार बार एक ही बात को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता, तो कई इस पर क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं। किसी को इस पर एतमाद है तो अमल करे, नहीं तो जिस मुफ्ती की बात पर एतमाद है वही फिर उसकी बात पर अमल करना चाहिए। शुगर के मरीज़ के लिए रमज़ान के रोज़े का हुक्म। फैसल कुरैशी शिकारपुर से, अगर शुगर का मरीज़ रमज़ान के रोज़े ना रख सके तो क्या वो फ़िदिया दे सकता है? हाँ, वाकई अगर शुगर की वजह से नहीं रख पा रहा है तो पहले तो उस पर लाजिम है कि वो सर्दियों में अगर रख सकता है तो क़ज़ा सर्दियों में करे। याद रखें, फ़िदिया उस पर होता है जो सारी ज़िंदगी रोज़ा ना रख सके। अगर आप सर्दियों में रोज़े रख सकते हैं, कंटिन्यू नहीं रख सकते, एक एक रोज़ा छोड़ के एक रोज़ा रखा, इस तरह से रख सकते हैं, तो रोज़े में असल यही है कि आपको क़ज़ा रखनी पड़ेगी। और अगर क़ज़ा की आप में ताकत ही नहीं है, क़ज़ा भी नहीं कर सकते, फिर आप फ़िदिया दे सकते हैं शुगर के मरीज़, क्योंकि एकदम शुगर डाउन हो जाता है और मसला खड़ा, यानी उसमें मौत का ख़तरा होता है, शुगर डाउन हो जाती है। रकम महफूज करने के लिए प्लॉट लिया हो तो ज़कात का हुक्म। अगर प्लॉट या ज़मीन इसलिए ली है कि रकम महफूज हो जाए तो इस सूरत में क्या इस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? अब्दुल हफीज़ कंदकोट से। देखें, जो प्लॉट लिया जाता है ना रकम को महफूज करने के लिए, उस प्लॉट में नीयत ये होती है कि जब ज़रूरत होगी प्लॉट बेच देंगे, तो वो तिजारती प्लॉट ही है, यानी वो ऐसा प्लॉट है जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा है, तो इसलिए उस पर ज़कात वाजिब है। अगर बेचने के लिए नहीं ख़रीदा बल्कि आपने ख़रीदा है कि भाई मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं बाद में जो है इसमें घर भी बना लूँगा और ख़्याल हुआ तो चलो मैं किराए पे दे दूँगा, ज़रई ज़मीन है तो उगा लूँगा, और फिर ये भी एक ऑप्शन था दिमाग के किसी खांचे में था कि यार किसी काम नहीं आया तो चलो बेच देंगे। तो अगर इस तरह का डाउट था तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ये था कि अभी ख़रीद लेता हूँ, बाद में जब कीमत बढ़ी तो बेच दूँगा, तो कैश अमाउंट घर में रखने से बेहतर है प्लॉट ख़रीद के रखो, तो ये नीयत थी, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। सदक़े फ़ितर की अदायगी का वक्त क्या है? क्या सदक़े फ़ितर रमज़ान से पहले या रमज़ान के पहले अशरे में दे सकते हैं? अहमद नवाज़ अटक से। जी हाँ, रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं, रमज़ान के पहले अशरे में भी दे सकते हैं। ईद से पहले पहले देना बेहतर है, ईद की नमाज से पहले। घर में हाफिज़ ना हो तो तरावी कैसे पढ़ें? घर में कोई हाफिज़ कुरान ना हो तो तरावी किस तरह पढ़ी जाए? अब्दुलसमद कनाडा से। भाई अलम तरह से पढ़ लें, छोटी सूरतों से पढ़ लें, सूरह यासीन याद है तो वो पढ़ लें, किसी भी तरह से पढ़ लें। हामिला औरत के लिए रोज़ा रखने का हुक्म। क्या हामिला औरत रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकती है जबकि तबीयत ख़राब होने का शदीद अंदेशा हो? मोहम्मद हारून रशीद यूपी से। अगर गालिब गुमान है कि हामिला औरत ने रोज़ा रखा तो वाकई उसकी तबीयत ख़राब होगी, ये ज़्यादातर दिमाग इसी तरफ जा रहा है, तो फिर हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है। और लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये कहना कि जो भी जिस खातून को भी प्रेगनेंसी है वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, ये गलत है। अगर उस प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने से बाकायदा नुकसान हो रहा है या होने का गालिब गुमान है तो फिर तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज़ रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। और ये डॉक्टर बता सकते हैं ज़्यादा अच्छा कि इनको रोज़ा रखने से नुकसान होगा कि नहीं होगा। और डॉक्टरों में भी एक डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए, दो तीन डॉक्टरों की राय ले लेनी चाहिए।
زکوٰۃ میں سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی چاہیے؟ جس قیمت میں ہم سونار سے سونا خریدتے ہیں یا جس قیمت پر ہم سونار کو واپس بیچتے ہیں بنت عبید اللہ انڈیا سے؟ زکوٰۃ کسی چیز کی جو ریسیل ویلیو ہے نا اس پر ہوتی ہے. آپ نے جب سونا جو ہے کسی کو بیچیں گے، یعنی مارکیٹ میں جب بیچنے جائیں گے، سونار کو نہیں، مارکیٹ میں جب بیچنے، سونار تو بہت کم قیمت پہ لے گا نا، سونار جس قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہے تو وہ والی قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے، اس قیمت پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. کیا وبا میں مرنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وبا سے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اگر ایسا شخص حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ عادل شہزاد، سعودی عرب. دیکھیں یہ شہادت کی قسم ہے، مگر اس میں فضیلت ہے، موت کی، گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر یہ کہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانے. تو اس لیے ہمیں تو گناہ سے بہرحال بچنا چاہیے، اور اگر وبا میں مر گیا تو شہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی. تو اس لیے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی. پھر اگر اللہ شہادت دے دیتا ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت ہے. تو کبھی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ میری وبا میں موت واقع ہو جائے گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سوچ کے گناہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور بے وقوفی ہے. تو حقوق العباد تو ویسے بھی بہرحال ادا کرنے ہی پڑتے ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں. اور اللہ کے حقوق یعنی اگر نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں تو ان کی بھی وصیت کرنا لازم ہے. دوسری شادی کے لیے بال کالے کر سکتے ہیں؟ اگر دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ ہو تو کیا داڑھی کو کالا رنگ کر سکتے ہیں تاکہ رشتے آنے میں آسانی ہو؟ قاری عبد الرحمن، پھر بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ بتا دوں آپ کو میں، بالوں کو چاہے آپ پلاسٹک سرجری بھی کروا لیں نا، دوسری شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے رشتہ ملتا ہے، بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں انسان کو. اور دوسری شادی کے لیے جتنے دھکے کھائیں گے نا، کرنے کے بعد جو دھکے کھائیں گے وہ اس سے ڈبل ہیں. تو جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں گے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کرو یار، ہمت کرو، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. باقی داڑھی کو کالا نہ کریں، آپ براؤن کر سکتے ہیں، کالا نہ کریں آپ، کالے کرنا جائز نہیں ہے. بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بیوی اگر بہت زیادہ اصرار کرے اور اس کی خوشی ہو تو بعض فقہاء نے داڑھی کو کالا کرنے کی گنجائش دی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کالا نہیں کر سکتے. 40 سال کے بعد تو آپ براؤن کر سکتے ہیں، لیکن اتنے براؤن کے دیکھنے میں بالکل کالے نظر آئیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان، اعظم گڑھ. بھائی سارے سردے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سردے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے. تو کیا ہے اس میں، روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے. لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سردہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں. تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں. روزے میں تھوک اور بلغم نگلنے کا حکم. کیا روزے کی حالت میں تھوک، بلغم یا ناک کا پانی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نازیہ صاحب انڈیا سے. نہیں ٹوٹے گا، بلغم و شلغم نگلنے سے نہیں روزہ ٹوٹتا. فیڈ کرانے والی عورت کے لیے روزے کا حکم. اگر ماں 10 ماہ کے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ محمد سفیان ملک انڈیا سے. بھئی یہ تو اسی ماں سے پوچھا جائے گا رکھ سکتی ہے یا نہیں. اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنا فرض ہے، نہیں رکھ سکتی تو رکھنا فرض نہیں. اب وہ رکھ سکتی ہے کیسے؟ بھائی ماں کو چاہیے کہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ انرجی ان کی جو یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، خوب کھائیں اور پھر بچے کو فیڈ کرائیں. تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. فیڈ کرانا کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ فیڈ کرانے کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خاتون کمزور ہیں، جب وہ فیڈ کراتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں یا بچے کو دودھ نہیں ملتا، دودھ پورا نہیں ہوتا اس کا، یعنی انہوں نے مغرب سے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھا کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی وہ دن میں ان کو اتنا وہ ہو جاتی ہے کمزوری کہ روزہ رکھنے سے وہ بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا، یا یہ کہ خود ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. تو واقعی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لیں.
1 ماہ بعد کا چیک زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو 1 مہینے بعد کا چیک ملا ہو لیکن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آج کی ہو تو وہ چیک کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور قرضہ تو پھر وہ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اس نے 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرضہ تو آپ جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو 1 مہینے بعد کا چیک دے دیا، یعنی چیک لے لیا آپ نے تو بھی، کیونکہ رقم بہرحال وہ آپ کی ہے اس لیے زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے پوچھتے ہیں آج کل کتنی رقم پاس ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جو 40 سے 50 ہزار کے درمیان چلتی ہے۔ نیٹ پہ لکھ کے دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے، تو اتنی رقم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے، میری ایک یعنی انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں گے مفتی طارق مسعود زکوٰۃ کے مسائل تو ایک آڈیو بیان ہے بہت تفصیل سے، وہ سن لیں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ رمضان کی مبارکباد دینا شرعاً کیسا ہے؟ جمال الدین، مبارکباد اصل میں ایک دعا ہے کہ اللہ برکت دے، تو اس نیت سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے رمضان میں اللہ آپ کو برکت دے، مبارک ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلاف سے ثابت بہرحال نہیں ہے یہ۔ اذان کے دوران سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا سحری عین اذان کے وقت سحری میں عین اذان کے وقت پانی پی سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کتنی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ محمد سعودی عرب سے۔ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا وہ نقشوں میں دیکھیں، آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صبح صادق کا وقت، یا اس نقشے سے پہلے آپ نے سحری بند کرنی ہے، اس نقشے میں جو ٹائم لکھا ہے۔ اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، اذانیں بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اذان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ نے صبح صادق کا ٹائم دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ حیض کے دوران روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر عورتیں حیض کے دوران روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے؟ فرید اللہ خان، جی بالکل منع کیا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ روزے پورے کرنے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھانا، کیا خواتین کے لیے مینسز روکنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرنا جائز ہے تاکہ پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں؟ رفیع اللہ صاحب سواس سے، جی بالکل جائز ہے، مینسز روکنے کی دوا کے لیے عمرے کے دوران بھی اور روزے رکھنے کے لیے بھی جائز ہے، کھا سکتی ہیں، لیکن صحت کو نقصان ہوتا ہے، تو قدرت کے کاموں میں جو نیچرل چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں خام خواہ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لیں، جائز بہرحال ہے لیکن صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سحری اور افطاری کی مسنون دعا، کل میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روزہ کی نیت دعا اور افطار کھولنے کی دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امرہا خان، روزے کی جو نیت ہے وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بس دل میں نیت کافی ہے روزہ رکھ رہا ہوں۔ افطار کھولنے کی دعا بھی حدیث ہے، اس کی سند پر کلام ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، تو صحابی رسول کا قول بھی اس بارے میں ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہذا یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور روزہ کھانے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے غبار طور پہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر اللہ کے دربار میں ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھہر چکا ہے۔ روزے میں بھاپ لینے کا حکم، بھاپ کو بھانپ لکھا ہوا ہے، جیسے سانپ نہیں لکھتے، بھاپ ہوتا ہے بھائی، بھانپ نہیں ہوتا۔ محمد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے بھائی، وہ تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد ذیشان دہلی سے، کیا روزے کے دوران کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ روزے کے دوران کان میں دوا ڈالنے سے قدیم فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے طبیبوں کا خیال یہ تھا کہ کان کا ڈائریکٹ راستہ دماغ کی طرف یا معدے کی طرف جاتا ہے، تو ہم جو چیز کان میں ڈالتے ہیں دماغ میں پہنچ جاتی ہے، لیکن جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کان بالکل بند ہے، یہاں سے کوئی راستہ دماغ یا پیٹ کی طرف نہیں جاتا، اس لیے بہت سے علماء نے اس زمانے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ Ask Mufti Tariq Masoud.